बाबा मत करो, अल्लाह का वास्ता मेरे साथ ये जुल्म ना करो। अम्मी, अम्मी बाबा को रोको ना। अरूज रोए जा रही थी और दरवाज़ा पीटे जा रही थी, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। जुलेखा भी मन मार के आंसू रोके बेटी का तड़पना देख रही थी, लेकिन जावेद चौधरी से मत्था कैसे लगाती। कोई है, अल्लाह का वास्ता दरवाज़ा खोलो। बाबा, ये जुल्म मत करो बाबा। अम्मी, अब की बार दर्दनाक आवाज़ थी। जुलेखा ने कान ही बंद कर लिए। हाजरा, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, नहीं तो मैं अपनी बेटी की पुकार सुन सुन कर मर जाऊंगी, उन्होंने अपनी देवरानी से कहा। वो भी रोते हुए उनके दुख में बराबर की शरीक थी। हाँ, एक बार फिर से अम्मा हवा की बेटी बिक रही थी। बेचने वाला कोई और नहीं, बाप था। हाँ, वो सौतेला बाप था, लेकिन था तो बाप। बचपन से उसे पाला, एक बाप की तरह सर पे शफकत का हाथ रखा, इस दिन के लिए कि कब कोई आकर उसकी बेटी का मोल लगाए और वो उसे बेच दे। हाँ, वो मोल लगाने वाला मिल गया था। 50 साल का बूढ़ा फराज कैसर। वो कर रहा था निकाह अरू से और बदले में दे रहा था हक महर के नाम पर उसके बाप को 30 लाख। वो उससे पहले भी 3 शादियां कर चुका था। वो औलाद चाहता था और अरूज के हुस्न की तारीफें हर किसी से गांव में वो सुन चुका था। जात का वो कसाई था, लेकिन वक्त ने पलटा खाया था और 2 नंबर कामों और ड्रग्स की हेर फेर और भी बहुत से गलत कामों में पड़ के वो अच्छा खासा अमीर हो चुका था। पर औलाद ना थी। औलाद के लिए वो अब चौथी शादी करने जा रहा था, जबकि दर हकीकत वो अरूज के हुस्न को जेर करना चाहता था। और जावेद चौधरी को मनचाहा बेटी का गाहक मिल ही गया था। वो बहुत खुश था, लेकिन अरूज ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उसे कहीं से पता चल गया था कि वो शख्स ना सिर्फ उम्र में बहुत बड़ा है, बल्कि पहले से 3 शादियां कर चुका है। आवाज़ें आना बंद हो गई थी। शायद वो थक हार गई थी अपनी किस्मत से। माँ का यूं चुप हो जाना भी उसे सदमे में डाल गया। बाप सौतेला था, लेकिन माँ तो सौतेली ना थी। वो वो चुप हो गई। हाजरा, वो ठीक तो होगी ना? जुलेखा का दिल कांपा। हाजरा ने इस बात में सर हिलाया, जबकि जानती वो भी नहीं थी। दरवाजे के साथ टेक लगाए वो अपने ख्वाबों को चकनाचूर होता देख रही थी। हाँ, उसे डॉक्टर बनना था। डॉक्टर अरूज। अभी तो उसने आगे पढ़ना था। उसने मेडिकल में टॉप किया था। उसके लिए तमाम रास्ते हमवार थे। लेकिन हाय रे किस्मत, बाप का सर पे ना होना और सतीले बाप का सर पे होना बेटी को रोल ही तो देता है। कहीं जहेज के नाम पे बेटी रुलती है, तो कहीं हक महर के नाम पे, जहाँ बाप अपनी ही बेटियों का सौदा कर देते हैं। उनके लिए तो बेटियां प्राइज बॉन्ड होती हैं, जो उनके बड़े होने पर वो कैश करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो एक बेटी की अच्छी परवरिश करेगा, क़यामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जैसे 2 उंगलियां एक दूसरे के बराबर होती हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस के आज के दौर में बेटी किसी को नहीं चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें पैदा करने वाली भी एक औरत है। खाना खा ले अरूज, ना तंग कर माँ को। जुलेखा ने आंसू साफ करते नवाला बनाकर अरूज के मुंह में डालते कहा, नहीं खाना मुझे। आप कैसी माँ है? वो शख्स मुझे बेच रहा है और आप चुपचाप तमाशा देख रही हैं। मैं आपकी सगी बेटी हूँ ना, सच बताएं। अरूज ने माँ का हाथ पकड़ते बहुत मान और दर्द भरे लहजे में पूछा। अरूज, जुलेखा रो दी। अम्मी, अम्मी मुझे ये शादी नहीं करनी। आप अब्बू से कहें ना, वो ना करें ये जुल्म। मुझे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। आप कहें ना अब्बू से। अरूज जब मिन्नत भरे लहजे में माँ से कहने लगी। अरूज, एक बार चौधरी जी जो फैसला कर ले, फिर उसे मरते दम तक नहीं फिरते। मेरी बेटी सब्र कर, अल्लाह पर भरोसा रख, वो कभी तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। अरूज के चेहरे पर प्यार करते कहा तो अरूज ने माँ का हाथ झटक दिया। नहीं चाहिए आपकी झूठी हमदर्दी। आप सब अंदर से एक हैं। बेटियों को बेचते हैं। घिन आ रही है मुझे आपसे, खुद से, कि मैंने इस घर में जन्म लिया। काश आपने मुझे पैदा होते ही मार दिया होता, वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। जुलेखा मुंह पर दुपट्टा रखे बेबसी की मूरत बने वहां से उठाई। वो काबू नहीं आ रही थी, बस रोए जा रही थी। घुटनों के इर्द गिर्द बाजू लपेटे जमीन पर बैठे वो सूजी आंखों से यकटक जमीन को घुरे जा रही थी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन बिकूंगी नहीं।
जावेद चौधरी, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी। वो दिल ही दिल में मौसम अरादा कर चुकी थी। वो एक बालक लड़की थी और अपना अच्छा बुरा समझती थी। इस फराज कैसर से शादी का मतलब था अपने आप को रोज़ मरता देखना। इसलिए इस जिंदगी से मौत बदतर थी, पर नहीं जानती थी जावेद चौधरी से लड़ना सबसे मुश्किल काम था। चट्टाख इतनी जोर का थप्पड़ उसे पड़ा था कि वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरी। हैरत की मूरत बनी वो कभी माँ और कभी सौतेले बाप को देखती। खबरदार, जो हमारे फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश भी की तो जान से मार डालूंगा। जावेद चौधरी बेइंतहा गुस्से से अरूज से मुखातिब हुआ। 2 दिन से उसने खाना पीना छोड़ा था। आज उन्होंने अरूज से बात करने का फैसला किया। उसके इनकार और बदतमीजी से वो सीख पा हो गई। तो फिर आप मुझे जान से मार ही डालें, क्योंकि मैंने कहा के वक्त इनकार। गाल पे हाथ रखे वो आंखों में आंखें डालती बोली कि जावेद चौधरी ने बात मुकम्मल होने से पहले उसे बालों से पकड़कर इतनी जोर से जकड़ा कि वो तड़प कर रह गई। तुझे नहीं, तेरी माँ को, जिसने तुझ जैसी नाफरमान औलाद पैदा की, दोनों को ही जिंदा गाड़ दूंगा जमीन में। कहते साथ ही जमीन पे धक्का दिया। हाथ में पहनी चूड़ियां टूटी थी और कितनी ही उसकी कलाई में चुभी थी, लेकिन दिल के दर्द की शिद्दत बेइंतहा थी। वार ही ऐसी जगह पे हुआ था कि वो सुन ही हो गई थी। अपनी जान की कुर्बानी तो दे ही सकती थी, लेकिन माँ। अरूज ने बेख्तियार माँ को देखा। वो रोती हुई उसे ही देख रही थी। अगर अरूज 2 दिन से भूखी थी तो उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। मेडिसिन लिए बिना उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी। अरूज ने इस बात की भी परवाह नहीं कर रही थी। रवि चौधरी ने जाने के बाद जुलेखा ने आगे बढ़कर उसके नढाल वजूद को उठाया। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ नहीं कर पा रही तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी माँ कितनी बेबस है। वो मुंह पे दुपट्टा रखे रो दी। अम्मी, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, सपाट लहजे में कहती वो बिना माँ को देखे बिस्तर पर जा बैठी। वो हार गई थी और बहुत बुरी तरह हारी थी। उसका दिल डूब सा रहा था और इसे इस हाल में देखो जुलेखा भी हजारों मौत मर रही थी, लेकिन उनकी बेटी ने पल में फैसला लेते उन्हें मजीद शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में धकेल दिया था। आप बस स्ट्रेस थोड़ा कम दिया करें। बीपी हाई था आपका। डॉक्टर सारम ने सामने बैठे उधेड़ उम्र शख्स का बीपी चेक करते मुस्कुरा के कहा। अरे डॉक्टर, भा को कोई अच्छी सी दवाई लिख दो, भा की शादी है कुछ दिनों में। पास खड़े गहरे स्याह रंग के आदमी ने मूंछों को ताव देते कहा। सारिम ने हैरत से देखा। उफ, एक तो इस मोए के पेट में कोई गल नहीं टिकती। उस बूढ़े शख्स को शदीद गुस्सा आया। ये ऐसे लगा है डॉक्टर, बस वो औलाद नहीं ना, तो इसलिए सर खुजाते शर्मा कर बोला। डॉक्टर सारिम ने बनुए चुकाई, जैसे आपकी लाइफ आपकी मर्जी। एक्सक्यूज मी। मोबाइल पर कॉल आती देख वो बाहर निकला। क्या ज़रूरत थी तुम्हें बोलने की? तेरे मुंह को लगाम नहीं? इस बड़ी उम्र के शख्स ने से काले को लताड़ा। ये मेरे को लगता है भा, आप बेईमानी करोगे। आप जानते हो ना वो मेरी पसंद है। मेरा रिश्ता लेकर गए वहाँ और अपना पक्का कराए। बहुत ज्यादती की। वो भी मुंह फुलाकर बोला। अरे, बोला तो है जितनी वो मेरी है उतनी ही तेरी। शादी मुझसे करेगी लेकिन बीवी वो तेरी भी होगी। उस शख्स ने मोहब्बत से अपने छोटे भाई को कहा। ए देख वाह, मुकर ना जाना, वरना मैंने जान दे देनी है। लाड से कहता वो शख्स को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। जबकि बाहर से अंदर आता सारिम तो जलजले की जद में आ गया था। उसने उनकी बातें सुन ली थी और जो उनकी प्लानिंग थी उसने तो डॉक्टर सारिम की टांगों के नीचे से जमीन निकाल खींच ली थी। चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बावजूद जब्त के वो पलट ना सका। ऐसे लोगों को तो जीने का हक भी नहीं देना चाहिए, जो औरत को खिलौना समझते हैं। यही सोचते वो जारहाना अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ने लगा कि सर प्लीज़ जल्दी चलें, एमरजेंसी केस आया है। इसी असना में नर्स भागती हुई आई तो डॉक्टर सारम के कदम थम से गए। फैसला मुश्किल हो गया कि अंदर जाए कि फिर खुद पे जब्त करता वो नर्स के साथ चला गया। जबकि वो अंदर दोनों भाइयों ने आने वाले वक्त की प्लानिंग करते घर की राह ली। ठीक 15 दिन बाद अरूज के निकाह की तारीख फिक्स कर दी गई। बहुत धूमधाम से शादी करने का सोचा गया था। आखिर चौधरियों की बेटी की शादी थी। सभी शादी को एंजॉय करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुके थे। ऐसे में अरूज का बारहा यही दिल चाह रहा था कि वो खुद को ख़त्म कर दे। कहीं एक बार कोशिश भी की, लेकिन फिर हाथ कांपने लगे कि
حرام موت کو اللہ کو پسند نہیں، پھر وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی؟ یہی سوچتے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے اور انسانوں کے روپ میں چھپے بھیڑیوں سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رہتی، تو وہ تب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور یہی سے ان بھیڑیوں کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کا بدلہ اللہ کے بدلے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ رات بھر وہ نہ سو سکا، رہ رہ کر اسے اس شخص کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے وجود کو گھائل کرتے رہے، جو آج ہاسپٹل میں آئے تھے۔ اگر اس کو اس وقت ایمرجنسی نہ ہوتی تو وہ ضرور ان کو سبق سکھاتا اور انہیں جیل کی ہوا دلواتا، لیکن ایک دن پہلے آئے کہ اس کے سلسلے میں اسے جانا پڑا، جہاں 3 لڑکے بیک وقت لائے گئے تھے۔ تیزاب سے ان کا جسم جھلس گیا تھا اور مخصوص اسے ان کے بری طرح بیکار ہوئے تھے۔ کل سے وہ بے ہوش تھے۔ ان میں ایک آج کو ہوش آیا تھا، اور ہوش آتے ہی اس نے پورے ہاسپٹل کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے زہر کا انجیکشن دے دیا جائے۔ وہ نہیں جینا چاہتا تھا۔ کس نے تیزاب گرایا نہیں جانتا تھا۔ پولیس تو آئی لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بہت مشکل سے اسے قابو کیا۔ باقی کے 2 ابھی تک بے ہوش تھے اور ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ نہ ہو سکا اب تک، اور جس کو ہوش آیا تھا اس نے بتایا ہی نہ۔ عجیب پریشانی میں گھر گیا تھا، اور جب وہ سونے لگا تو بے چین ہوتا اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون دے، اور اگر یہ سب میرے سامنے آ ہی گیا ہے تو مجھے اس قابل کر دے کہ میں یہ گناہ روک سکوں۔ سارے اللہ سے ہی دعا مانگتا رہا۔ یہ شاید قبولیت کا وقت تھا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز یار، ڈاکٹر سارم نے شاہد کو گلے لگایا۔ ہاسپٹل وہ کسی کی تیمارداری کرنے آیا تھا کہ اسے بچپن اور اسکول لائف کا دوست سارم مل گیا۔ الحمدللہ یار یوں اچانک یہاں؟ شاہد نے حیرت سے دریافت کیا۔ ڈاکٹر سارم کہتے ہیں ناچیز کو، مسکراتے فخر سے کہا، اور ڈاکٹر صاحب شاید زور سے ہنسا۔ بہت خوشی ہوئی یار۔ اچھا وہ ایک تھا نا اپنا دوست بلو، یاد ہے؟ شاہد نے یاد کرانا چاہا۔ ہاں ہاں یاد ہے، بلو رانی کو کون بھول سکتا ہے؟ سارم بھی مسکرا دیا۔ اس کے کزن کی شادی ہے 2 دن بعد، سبھی دوستوں کو اکٹھا کر رکھ، تم بھی چلنا۔ شاہد نے آفر کی۔ یار میں کیا کروں گا جا کر؟ بن بلائے کچھ نہیں لگتا، وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دوستوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اور تم جانتے ہو نا کہ گاؤں والے کتنے ملنسار ہوتے ہیں۔ بس طے ہو گیا، پرسوں ہم جا رہے ہیں مل کے سبھی، اور تم بھی چل رہے ہو، شاہد نے سے زبردستی کہا۔ سارم کا ارادہ نہیں تھا، پھر بھی حامی بھرتا ٹال گیا، لیکن شاید اس کا فون نمبر لینا نہیں بولا تھا۔ ڈاکٹر سارم، آپ کے بھائی آئے ہیں، اس وارڈ میں ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، کیا وجہ؟ آپ نے چیک کیا؟ ڈاکٹر فہد نے اشارہ کرتے کہا۔ ڈاکٹر فہد دارم کو اچھی طرح جانتا تھا اور اسے وارڈ میں 2 بار آتا جاتا دیکھ چکا تھا، تو سارم کو ڈھونڈتا وہ اس تک پہنچا۔ دارم کا سن کر سارم بنا 1 منٹ کی دیری کیے وہ اس وارڈ کی جانب بڑھا۔ دارم اس کا بڑا بھائی تھا، سید دارم شاہ، مغرور اور غصے والا، جبکہ بیوی کا غصہ ان سے بھی زیادہ 7ویں آسمان پر ہوتا تھا۔ بھائی آپ یہاں، خیریت؟ سارم روم میں آتا دارم کو ایک طرف کھڑا دیکھ پوچھ رہا تھا۔ سارم، یہ مس نشا ہے، میری گاڑی سے ان کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو دارم نے فوراً پوزیشن کلیئر کی۔ اوہو مس نشا، اوہ مس نشا، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ سارم نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا، تو وہ دھیما سا مسکرا کر سر نفی میں لانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، اب یہ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ابھی وہ مزید بات کرتے کہ نازش اچانک روم کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ شفون کی بلیو کلر کی ساڑی زیبتن کیے گرم شال کو ایک طرف ڈالے وہ سخت تیور لیے وہ دارم شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دارم شاہ اسے اس طرح بے پردہ دیکھ کھول اٹھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ دیتے۔ کہنے کو میاں بیوی تھے، لیکن ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے۔ تو یہ ہے آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ؟ سینے پر بازو باندھے وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ دارم نے اپنا ماتھا مسلتے اسے سر سے پیر تک دیکھتے گھورا۔ اتنی سخت چوٹ لگی ہے اس لڑکی کو کہ 2 دن سے آپ ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں۔ نازش نے آگے بڑھتے کڑوے تیوروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو حیرت کی مورت بنے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گود میں رکھے پھول دیکھ نازش کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ایک دکھتی نگاہ دارم پر ڈال دی۔ میرے لیے تو کبھی گلاب کا ایک پھول لانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور یہاں پورا گلدستہ اٹھا کر لے آئی۔
وہ دبے دبے لہجے میں ماتھے پر بل ڈالے بولی، دارم کا جی چاہے اس جہاں سے کہیں غائب کر دے، ہمیشہ غلط وقت پر غلط انٹری دیتی تھی۔ اس کی شاطر چلاک گرین آنکھوں والی بل تھی۔ بھائی میرا خیال ہے آپ کو اور بھابھی کو گھر جانا چاہیے، سارم نے زبردستی مسکراتے انہیں کہا۔ دارم نے نازش کی کلائی سختی سے جکڑی جو اگلے ہی پل اس نے چھڑا لی، جیسے وہ سب کچھ بخیر کر رکھ دے گی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ نیشا کی گو سے پھولوں کا بکے اٹھاتے اسے بے دردی سے توڑ پھینکا۔ اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹ رہے تھے، کندھے پہ ٹکی شال زمین بوس ہوئی تھی۔ نیشا نے گھبرا کر اس حسین لڑکی کو دیکھا تھا، بھلا شب وہ ایک ساحرہ تھی، اور اس کی آنکھیں، نیشا تو اس کی خوبصورتی سے ہی باہر نہیں نکل رہی تھی۔ وہ جا کے اس کے عمل کو دیکھتی۔ آئی ہیٹ یو دارم شاہ، آئی ہیٹ یو۔ ہمیشہ کا کہا جملہ دوبارہ دہراتے وہ انہی قدموں پر آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کی جانب پلٹی تھی۔ دارم نے فوراً نیچے گری شال کو اٹھاتے سختی سے اپنی مٹھی میں دباتے دروازے کا رخ کیا۔ پلیز بھائی کول ڈاؤن، سارم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے دھیرے سے کہا، ورنہ اپنی بھابھی کے جنگلی پن سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھا۔ دارم ایک حد تک اپنی سختی دکھاتا تھا، لیکن نازش اپنا جنگلی پن ہر وقت ہی دکھاتی رہتی تھی۔ وہ تو اسے جنگلی بھابھی کہہ کر چھیڑا کرتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد سارم نیشا کی جانب مڑا۔ مجھے ڈسچارج چاہیے ڈاکٹر، وہ منمنائی۔ میرا خیال ہے آپ کو آج ڈسچارج مل جائے گا، سارم نے بھی مصنوعی مسکان سے کہا۔ وہ آنسو پونچھے کوریڈور سے گزرتے چلی جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے بازو سے تھامے پیچھے کی جانب کھینچتے ایک روم میں لے جاتے لاک کیا تھا۔ نازش بری طرح گھبرا گئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا، لیکن دارم کی مخصوص خوشبو اپنے گرد محسوس کرتی وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی۔ لیکن اگلی پل وہ بھپری شیرنی بن گئی، اور اس بار دارم نے بھی اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس چھوٹے سے روم میں بالکل اندھیرا تھا، شاید وہ اسٹور روم تھا۔ نازش سے اپنی کلائیاں چھڑوانی چاہی، لیکن دارم کی گرفت تو بہت سخت تھی۔ چھوڑے مجھے دارم، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی، وہ بھپڑی شیرنی کی طرح اس پہ جھپٹنا چاہ رہی تھی، لیکن دارم نے بھی ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیوں کو اوپر دیوار پہ پن کرتے دوسرا ہاتھ اس کی ساڑی میں گھسایا۔ نازش کا تو پورا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ دارم میں آپ سے کہہ رہی ہوں ہاتھ ہٹائیں اپنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی۔ اس کی سختی پر وہ مچلی تھی۔ آواز نہ آئے میری جنگلی بلی، دارم نے اس کے نیوٹ لپسٹک سے رنگے لبوں کے قریب آتے سرد لہجے میں کہا، جبکہ اپنے عمل سے وہ باز نہ آیا۔ چھوڑے مجھے دارم، میں منہ نوچ لوں گی آپ کا۔ وہ بری طرح پنک ہوتے خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور دارم اتنی ہی سختی سے اس پہ قابو کیے ہوئے تھا کہ اگلے پل اس کی ساڑی کا پلو ڈھلکتا زمین بوس ہوا۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی ہلکی روشنی میں وہ دارم کے سامنے اپنے نرم و ملائم دھڑکنوں کو عیاں ہوتا دیکھ پوری جن سے کانپی تھی۔ دارم کا نگاہ اس کے ڈیپ گلے پر گئی تو دماغ کے شریانے ابھر کر باہر رہے۔ آگے ہوتے ایک جھٹکے سے اس کی بیوٹی بون پر اپنے لب رکھتے وہاں اپنے دانت کاڑے کہ نازش تڑپ کر رہ گئی۔ ظالم جنگلی انسان، چھوڑے مجھے، ایک بار دیکھیں پھر میں کہاں کہاں کاٹوں گی آپ کو، گن گن کر بدلے۔ اس کے باقی کے الفاظ دارم نے لبوں سے چن لیے تھے۔ اس پہ قہر و شدت ڈھاتا وہ اس کی گردن کو داغدار کرنے گا۔ نازش کی سانسوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا، آنکھوں میں خماری کی جھلک دکھائی دی، تو دارم نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑا۔ میری جنگلی بلی کو ڈوز چاہیے تھی تو پہلے بتا دیتی، اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب وہ اس کے دھڑکنوں پہ اپنا تسلط جما گیا۔ دارم یہ ہمارا روم نہیں، دور ہٹیں۔ وہ تڑپ کر اسے ایک ہاتھ سے پیچھے دھکیلنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ دارم نے رحم کھاتے چھوڑ جو دیا تھا۔ میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں، یہ روم نہیں ہے جہاں اتنی فٹنگ والی ساڑی پہن کر پہنچ گئی۔ اب دارم کا لہجہ بھی سخت ہوا، وہیں ہاتھ کی سختی بھی بڑھی تھی۔ نازش نے ایک ہاتھ سے دارم کے سلکی بالوں کو دبوچا۔ ابھی وہ اس کے بال کو نوچتی کہ دارم نے ہاتھوں کے عمل میں اتنی سختی دکھائی کہ وہ بری طرح سسک کے دیوار میں جا سمائی۔ ظالم شاہ، میں جان سے مار ڈالوں گی آپ کو، وہ بے بسی کی انتہا پر چلائی، اور دارم نے اس کا رخ دیوار کی جانب کرتے اس کی بیک پر اپنے لب جما دیے۔
آئندہ اس طرح کے لباس میں باہر نکلنے سے پہلے 100 بار سوچیے گا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑا، جس کی بلی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی رمق دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ساڑی درات کرتا، اب وہ شال کھول کر اس کو اچھے سے ڈانپ رہا تھا۔ گہری استحقاق بھری نگاہ اس پر ڈالی تو وہ رخ پھیر کی، جبکہ دارم بنا اس کے غصے کی پرواہ کیے اس کی کلائی تھامے وہاں سے باہر لاتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سارم ابھی جان سے اجازت لیتا اپنے دوست کے بے حد اصرار پر اس کے ہمراہ اس کے گاؤں میں پہنچا، جہاں اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ساتھ میں اس کے 3 اور 2 دوست بھی ان کے ساتھ پہنچے تھے۔ ایک میلے کا ایسا سما بن گیا تھا۔ سارم اپنے دوست کے کزن کی شادی کو انجوائے کرنے والے تھے۔ ان سب کے لیے بہت خوبصورت روم کا بندوبست کیا تھا۔ آج مہندی کا فنکشن تھا، لیکن وہ فنکشن لڑکی والوں کی طرف تھا۔ خاص عورتوں کا مہندی کا فنکشن تھا۔ مرد حضرات نے بیٹھک سجا لی تھی۔ سارم کافی انجوائے کر رہا تھا۔ ابھی تک اسے دلہا نظر نہیں آیا تھا اور اس نے پوچھنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ اگلی صبح بارات تھی۔ سبھی تیار شیار ہوتے خوشگپیوں میں مصروف بارات لے جانے کو تیار کھڑے تھے۔ دلہا سہرے میں تھا۔ اس کی شکل کسی کو دیکھنے نہ دی، بلکہ کسی کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی بھی صحرا سجائے بیٹھا تھا۔ یہ کون سا نیا رواج چل رہا ہے؟ سارم کو عجیب سا لگا۔ یار، یہ فراز بھائی کا چہیتا بھائی ہے، جو کہتا ہے فراز بھائی فوراً کر دیتے ہیں۔ اس نے بھی کہا ہوگا وہ انہیں صحرا پہننا ہے، فراز بھائی نے پہنا دیا ہوگا۔ حد ہے جاہل پن کی۔ سارم کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بارات لے جانے کا شور اٹھا تو سبھی دوسرے گاؤں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ سب دوست بھی شاہد کی جیپ میں بیٹھے دوسرے گاؤں روانہ ہو چکے تھے، جہاں بہت پرجوش انداز میں ان کا ویلکم ہوا تھا۔ بلا شب وہاں کی سبھی لڑکیاں خوبصورت تھیں۔ خیر نکاح شروع کیا گیا تو صحرا بھی ہٹا۔ دونوں بھائیوں نے صحرا اتار کر سائڈ پر رکھا اور وہیں سارم کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ یہ وہی دونوں بھائی تھے جو اس دن ہاسپٹل میں آئے تھے۔ فراز کیسر علی کہ آپ کو سکہ راج الوقت بھاؤز 30 لاکھ حق مہر۔ عروج مصطفیٰ بن محمد مصطفیٰ کہ آپ کو اپنے نکاح میں قبول ہے۔ فراز کیسر مسکرایا، جی قبول ہے، شرماتے کہا۔ ساتھ اس کا کالیا بھائی بھی مسکراتے بولا، قبول ہے، مجھے بھی۔ سب نے اس کا مذاق سمجھ کر ہنس کر ڈال دیا کہ دماغی طور پر وہ ٹھیک نہیں تو اس لیے کوئی اسے کچھ نہ بولا۔ لیکن لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ نکاح ایک نازک معاملہ ہے، ذرا سی لاپرواہی کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ مولوی صاحب پھر سے بولے تو فراز نے پھر سے مسکراتے وہی جواب دینے لگا کہ 1 منٹ مولوی صاحب۔ سارم نے بہت جبر کیا لیکن وہ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکا، اس لیے اونچی آواز میں بولا کہ سبھی کی نظریں بیک وقت اس پر اٹھی۔ کیا مطلب؟ نکاح کیوں روکا؟ جاوید چودھری نے ماتھے پر بل ڈالے سارم سے پوچھا۔ کیونکہ یہ اس نکاح کے لائق نہیں۔ یہ دونوں بھائی ایک نمبر کے فراڈ ہیں اور آپ انہیں اپنی بیٹی دینے جا رہے ہیں۔ سارم نے بھی غصے کی شدت کو ضبط کرتے کہا، دیکھو برخوردار، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ذاتی تو بہتر ہوگا اس معاملے میں نہ پڑو۔ آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہے کیا؟ آپ کیسے اپنی بیٹی کو کسی ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ بیاہ سکتی ہیں؟ سارم کو حیرت ہوئی۔ جاوید چپ، ایک دم چپ۔ سارم نے انگلی اٹھا کر اونچی آواز میں للکارا تو وہ عورت ایک دم سہم کر چپ ہو گئی۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی عزیز نہیں، جو یوں 2 کوڑی کے انسان کے ساتھ اسے بیاہ رہے ہیں؟ جانتے بھی ہیں کیا پلاننگ کی ہوئی ان دونوں بھائیوں نے؟ سارم دکھ اور غصے سے بولا۔ کچھ لمحے تو جاوید چودھری سارم کو گھوری ڈالتے رہے۔ ہاں جانتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ہتے سے اکھڑ گئے، جبکہ سارم ان کی بات سن کر شاکڈ رہ گیا۔ اوہ، تو وہ یقیناً آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوگی، ورنہ آپ اتنا بڑا ظلم کبھی نہ ہونے دیتے۔ سارم نے فوراً اندازہ لگایا۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، نکاح میں خلل مت ڈالو۔ جاوید چودھری پھر سے سخت انداز میں بولا، یہ نکاح تو میں ہونے نہیں دوں گا، سیدھا جیل پہنچاؤں گا تم سب کو۔ سارم نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ سارم کیا کر رہا ہے؟ کیوں ان سے پنگا لے رہا ہے؟ یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہے، مت لے پنگا۔ شاہد نے اسے دھیمی آواز میں سمجھانا چاہا۔ اوے لڑکے، تو کیا چاہتا ہے؟
کیوں رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے؟ فراز قیصر اس کے پاس آ کر منمنا کر بولا۔ اس وقت وہ بس نکاح کے حق میں تھا اور لڑائی نہیں چاہتا تھا، اس لیے بہت آرام سے پوچھا، شرم ہے یا نہیں تمہیں؟ سارم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کرو، اسے تو میں بعد میں دیکھتا ہوں، دان پیستا فراز بولا۔ ابھی دیکھ لو، شوق سے دیکھ لو، اسے باہر نکالو۔ جاوید چودھری نے اپنے آدمیوں سے کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ سارم نے جاوید چودھری سے کہا۔ جاوید چودھری ایک نظر سب کو دیکھتا اسے لیے ایک کم گوشی کی جانب بڑھا۔ بولو، اور یہ آخری بار ہے، اس کے بعد یہاں نظر نہ ہو۔ غصہ ضبط کرتے وہ بولے۔ بہت سوچ کے کڑے مراحل سے گزرتے سارم نے الفاظ ترتیب دیے۔ آپ نے جتنے بھی پیسے لینے ہیں نا، اس کے 2 گنا میں آپ کو دیتا ہوں، یہ نکاح روک سے۔ سارم نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ جاوید چودھری کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بولے، جو رقم آپ کہیں گے لکھ دوں گا، لیکن یہ نکاح کا مذاق مت بنوائے۔ سارم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ 60 لاکھ؟ جاوید چودھری کو صرف پیسے کی زبان سمجھ آتی تھی، لہٰذا اسی زبان میں بات کی۔ ٹھیک ہے، میں دینے کو تیار ہوں۔ سارم نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں لڑکی کو یہاں سے لے جانا ہوگا، وہ بھی نکاح کر کے، اور 60 لاکھ کی رقم حق مہر میں مجھے ادا کرنی ہوگی۔ جاوید چودھری نے اب کی بار سارم کی بولتی بند کر دی۔ وہ نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ بنا ابھی جان کو بتائے وہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری ابھی جان یہ فیصلہ کریں گے۔ میں نکاح نہیں کر سکتا تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، اور بیچ میں نہ پڑو، کیونکہ اب میں اس لڑکی کو گھر میں نہیں رکھ سکتا، جاوید چودھری نے اٹل لہجے میں کہا، اور واپس لوگوں کے بیچ جانے لگا جہاں نکاح چھوڑا تھا۔ چلے مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ سبھی وہاں موجود لوگوں میں چہموگیاں ہو رہی تھی، لیکن چودھری کے سامنے کوئی بول جائے کسی میں اتنا دم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نکاح کروں گا۔ سارم نے لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ فیصلہ لیا۔ ایک لمحے کو وہاں سب کو سانپ سونگ گیا۔ عروج مصطفیٰ بنت مصطفیٰ اعظم، آپ کا نکاح سید سارم شاہ ولد علی عثمان شاہ سے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے عروج سے سوال کیا تو کچھ لمحے سکتے میں رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس سے اس کا نکاح ہونا طے پایا تھا وہ کوئی فراز نام تھا اس کا، یہ کوئی اور نام لے رہے ہیں۔ گھونگھٹ میں ہی عروج نے ماں کو ڈھونڈنا چاہا، وہ تو نظر نہ آئی، لیکن ان کا ہاتھ عروج کے ہاتھ میں آ گیا، اور ہاتھ دبا کر انہوں نے اسے تسلی دی کہ وہ ہاں بول تھے۔ عروج نے خود کو اللہ کے حوالے کیا اور آنکھیں بند کرتے قبول ہے بول دیا۔ تینوں بار یہی الفاظ دہرائے۔ عروج سے قبول ہے جاب کے بعد اب وہ سارم کے پاس آئے تھے اور اسے بھی وہی الفاظ کہے تھے، البتہ حق مہر کی رقم کو شو نہ کیا گیا۔ مبارک ہو کا شور اٹھا تو جاوید چودھری کھل ہی اٹھا۔ کہاں وہ 30 لاکھ میں سودا کر رہا تھا کہ ایک دم سے قسمت میں پلٹا کھایا اور 30 کا 60 ہو گیا۔ کیا سوچنے لگے؟ شاہد نے سارم کو خاموش پایا تو اس کے بعد چلایا، نہیں یار، اچانک سے یہ سب اتنا بڑا فیصلہ، پتہ نہیں ابھی جان کیا ریئیکٹ کریں گی۔ ابھی جان تو بعد میں کچھ بولیں گی، یہ جو فراز قیصر پاگلوں کی طرح نکل کر گیا نا یہاں سے، یہ اپنی بےعزتی برداشت کرے گا کیا؟ عمر نے ان کا دھیان فراز کی جانب گامزن کیا۔ وہ بھی چپ نہیں بیٹھے گا، اور نہ ہی اس کا کالو بھائی، بلکہ وہ تو پورا خاندان ہی بھپرا ہوا ہے۔ شاہد نے بھی مزید بات کو گوش گزارا۔ یہاں سے اب نکلنا کیسے ہے؟ سارم نے آگے کی پلاننگ پوچھی۔ چودھری 60 لاکھ کی رقم لے گا تو ہی جانے دے گا نا؟ شاہد نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب 60 لاکھ کی اتنی بڑی رقم میں جیب میں لیے گھومتا ہوں، بھائی کو فون کیا ہے، وہ اپنے بندے کے ہاتھ 1 گھنٹے تک بھیج دیں گے۔ برے منہ بنا کر کہتا وہ آخر میں دھیرے سے بولا، اور بنا سیکیورٹی کے جانا، خطرے سے خالی نہیں، ہمارے ہوتے سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ عمر نے گھن نکال کر سامنے کی۔ عمر نے بھی باتوں میں حصہ لیا۔ سارم اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ ایسے نہ دیکھ رہے ہو میری جان، عمر خان ہوں، خان کا بیٹا، یہ کھلونے تو ہر وقت ہی پاس ہوتے ہیں، بچپن سے کھیلتے آئے ہیں۔ عمر نے سرسری انداز اپنایا۔ لیکن میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، سارم نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم بھی ایسا کچھ نہیں چاہتے، لیکن اپنا دفاع لازمی کرنا جانتے ہیں۔ بات اپنے تک ہوتی تو پرواہ نہیں تھی یار، لیکن اب بات بھابھی کی ہے، عزت کی ہے، اور عزت کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ عمر اور شاہد کے ایک ساتھ کہنے پر سارم انہیں مسرور ہوتا دیکھنے لگا۔ وہ اتنی عرصے بعد ان سے ملا تھا، لیکن دوستی نبھانا خوب جانتے تھے۔
تم یہ بتاؤ کیا دارم بھائی کو تم نے نکاح کو بتا دیا؟ شاہد کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ نہیں فی الحال نہیں، جا کر بتاؤں گا، سارم نے ماتھا مسلتے کہا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاہد اسے تسلی دیتا بھائی کی جانب بڑھا، جبکہ ابتسام آنے والے وقت کا سوچتا رہ گیا۔ یہ کیا، کس سے نکاح کروایا آپ نے میرا؟ عروج نے ماں کو اپنے پاس آتا دیکھ اکیلے روم میں گھونگھٹ الٹ کر تیزی سے پوچھا۔ عروج، اللہ نے سن لی تیری، بہت اچھا نیک اور شریف بچہ ہے، اس نے آج میری لاج رکھ لی اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ زلیخا کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے۔ بیٹا تم انشاءاللہ خوش رہو گی، ایک جلاد سے جان چھوٹی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ بولتے جا رہی تھی کہ حاجرہ نے انہیں باہر بلایا اور وہ اس کا ماتھا چومتے باہر آ گئی۔ جی چودھری صاحب، سر جھکائے بہت ادب سے بولے، بیٹی کو سمجھاتا نا، جہاں جا رہی ہے وہیں رہے گی، ہم سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ گراتے ہوئے اس کے پاس آئے تو وہ سہم گئی، بول کر بھی حق مہر کا کوئی ذکر نہ کرنا بیٹی سے، ورنہ جان سے مار دوں گا، سخت تنبیہ انداز میں کہتے وہ زلیخا کا خون خشک کر کے۔ اب میرا منہ کیا تک رہی ہو، جاؤ اور جا کر رخصتی کی تیاری کرو، ڈپٹ کر کہتے وہ زلیخا کو وہاں سے نکال چکے تھے۔ اچھی خاصی بڑی پارٹی ہاتھ لگی ہے، وارے نیارے ہوگے، لیکن یہ فراز کیسا چپ نہیں بیٹھے گا، اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ کچھ سوچتے انہوں نے اپنے مسٹنڈوں کو کال ملائی اور کیسر پر نظر رکھنے کو کہا۔ مسٹر مشتبہ 60 لاکھ کی رقم لے کر سارم تک پہنچ چکے تھے۔ تمام رقم چودھری کو دیتے وہ عروج کی رخصتی لے چکا تھا۔ بڑی سی چادر میں گھونگھٹ ڈالے، منہ چھپائے وہ اپنی ماں کے ہمراہ باہر آئی تھی۔ زلیخا نے اس کے بیگ میں کچھ پیسے ڈال دیے تھے اور اچھے سے سمجھا بجھا کر وہ اسے باہر لائی تھی۔ سارم، تم اور بھابھی اس گاڑی میں آگے آگے چلو، ہماری گاڑی آپ کی گاڑی کو فالو کرے گی۔ عمر خان نے کان میں گھس کر کہا تو سارم نے اس بات میں سر ہلایا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کرتا سارم عروج کو گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ تم نے اپنے وعدے کا پاس رکھا، اب ہماری باری ہے، میرے آدمی تمہیں اس گاؤں سے بحفاظت شہر پہنچا دیں گے۔ چودھری نے اپنا فرض ادا کیا اور 3 گاڑیاں ان کے ساتھ روانہ کی، جس میں اسلحے سے لیس آدمی موجود تھے۔ ان سے اجازت لیتا سارم گاڑی کی جانب بڑھا اور بنا ایک غلط نگاہ ساتھ بیٹھی اپنی اچانک والی شریک کے ہاتھ پر ڈالے وہ گاڑی کو سٹارٹ کر چکا تھا۔ سارے راستے خاموشی تھے۔ سارم جلد از جلد اس گاؤں سے نکلنا چاہتا تھا، جبکہ سائے رات کے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ راستہ کچا تھا اور گاڑی چلانے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ دوبارہ عروج کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچا۔ ساتھ بیٹھے اپنے اچانک ہونے والے مجازی خدا کو گھورنا تو اس نے چاہا، لیکن گھونگھٹ آڑے آ گیا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لے، سارم نے دھیمی لہجے میں کہا تو عروج کا جی چاہا اس بندے کا گلا دبا دے۔ اتنا بھاری بھرکم لہنگا پہنے وہ بمشکل بیٹھی تھی، اب سیٹ بیلٹ باندھنا، جبکہ وہ سیٹ بیلٹ باندھنا جانتی تک نہیں تھی۔ ایک جھٹکا اور لگا، آؤچ! اب کی بار سر ٹکرا ہی گیا۔ وہ کافی آگے نکل آیا تھا، گاڑی کی سپیڈ سلو کرتا سائڈ پر لگاتا اپنی سیٹ سے آگے ہو کر سارم نے 1 منٹ کی دیر کیے بنا سیٹ بیلٹ باندھی۔ جینٹس پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل بہت بری طرح دھڑکا۔ گاڑی دوبارہ سے سٹارٹ ہوتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ یہ پہلی اچھائی تھی جسے عروج نے متاثر کیا تھا، اور کچھ حد تک مطمئن ہوئی تھی کہ اس کا مجازی خدا ایک اچھا انسان ہے، ورنہ تو اندر ہی اندر ڈر ڈر کر اس کا سانس خشک ہو چکا تھا، اور وہ بھاگنے کی پلاننگ بھی کر چکی تھی، اور ساتھ میں چھپا کر لائے ہوئے ایک اوزار کو بیگ میں رکھے وہ مطمئن بھی تھی۔ لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا، وہ اپنے شوہر کو ایک چانس دینا چاہتی تھی۔ جی عروج مصطفیٰ چانس دے رہی تھی سید سارم علی شاہ کو، بنا اس کی سچائی جانے۔ رات دیر گئے وہ گھر لوٹا تھا، اس کے دوست گھر تک اسے چھوڑ کر گئے تھے، اور سیکیورٹی تو پہلے سے الرٹ تھی۔ سارم اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا انہیں رخصت کرتا عروج کو لیے اندر داخل ہوا۔ سر شکر کے بی جان گھر نہیں تھی اور انہیں آنے میں کافی وقت لگنا تھا، لیکن دارم اس کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ دارم جو صوفے سے اٹھا تھا ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ بھائی السلام علیکم، سارم نے دھیمی لہجے میں کہا، جبکہ عروج وہیں اس کے ساتھ کھڑی تھی، گھونگھٹ اوڑھے۔ اسے تو کوئی اندازہ بھی نہیں تھا وہ کہاں آ گئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دارم بہت بری طرح الجھا، جبکہ نازش بھی کمر سے باہر نکلتے بڑے اشتیاق اور تجسس سے اس گھونگھٹ والی
لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی 1 منٹ، سارم نے انگلی کے اشارے سے تھوڑا وقت مانگا۔ بانو بھی، بانو بھی، آواز لگائی تو وہ فوراً سے آ گئی۔ بانو بھی انہیں اوپر روم میں لے جائیں، بانو بھی سے کہتا وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولا۔ اچھا بیٹا، لیکن کس روم ہے؟ ان کے اچانک پوچھنے پر سارم نے سر گھشایا۔ میرے روم میں۔ اب کی بار میں لہجہ دھیما تھا، لیکن ایک استحقاق تھا جسے عروج اور دارم دونوں نے محسوس کیا۔ نازش زیر لب مسکرائی۔ واہ دیور جی، سیدھا سکسر لگایا ہے۔ اب تو دارم شاہ تڑپے گا۔ ہائے کیا سین آنے والا ہے، نازش نے دل ہی دل میں سوچا۔ بانو بھی حیران تو بہت ہوئی، لیکن نوکر تھی، بولنا یا کچھ پوچھنا ان کی کیا حیثیت تھی۔ وہ عروج کو تھامے اوپر کمرے میں لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد سارم دارم بھائی کے پاس آیا اور اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی۔ نازش نے بھی بہت توجہ سے ساری کہانی سنی۔ سارم کی ساری بات سن کر دارم چپ سا ہو گیا۔ سارم، نیت تو تمہاری نیک تھی، لیکن تم کیسے کسی بھی لڑکی کو شاہ مینشن کی بہو بنا سکتے ہو؟ دارم کی اس بات پر سارم چپ ہی ہو گیا، جبکہ نازش کے ماتھے پر بل پڑے۔ بھائی ہم کیا عرش سے اترے ہیں؟ اللہ نے ہماری تخلیق کچھ خاص مٹی سے کی ہے، جس بات پر ہمیں دوسروں پر فوقیت ہے، اس بات پر کہ ہم امیر ہیں اور سامنے والا غریب، ہمارا اونچا خاندان ہے اور سامنے والے کا کوئی اسٹیٹس نہیں۔ سارم بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ دارم نے لب بھینچے۔ نازش آج دل ہی دل میں دیور کے وارے صدقے جاری تھی۔ سارم ہم صبح بات کریں گے، ابھی تم جاؤ۔ دارم کی نگاہ نازش پر پڑی تو اس کے چہرے کی مسکان دیکھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ سارم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن دارم کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ چپ کرتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ دارم نازش کی جانب بڑھا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ اسے اپنی نظروں میں فوکس کرتا وہ استحقاق بھری نگاہ سے پوچھا۔ بالکل، آج تو دل کر رہا ہے لڈیاں ڈھالوں، ایک اور چھوٹے خاندان کی کم حیثیت کی بہو مل گئی آپ سید فیملی کو۔ نازش نے اپنی خوشی مسکراتے ہوئے ظاہر کی۔ مسز نازش، دارم شاہ اپنی خوشی کو قابو میں رکھے، یہ نہ ہو کہ اس خوشی کی عمر کم ہو۔ اس کو کلائی سے جھکڑے سرد لہجے میں بولا۔ یہ تو وقت بتائے گا جب آپ کی ابی جان واپس آئیں گی۔ وہ سنجیدگی سے اپنی کلائی چھڑواتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھتا سوچتا چلا گیا۔ جیسے ہی سارم روم میں داخل ہوا، سامنے وہ رخ موڑے کھڑی تھی، دلہن کے لباس میں۔ دوشیزہ کو اپنے روم میں اپنی بیوی کے روم میں دیکھتے سارم کے چہرے پر یوں ہی مسکراہٹ بکھر گئی، یہ جانے بنا کہ سامنے کھڑی لڑکی کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دروازہ کھل کر دوبارہ بند ہونے کی آواز پر عروج کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ وہ چاہ کر بھی نہیں مڑ پا رہی تھی، اسے لگا وہ مڑی تو شاید پتھر کی ہو جائے گی۔ کیا ہوا مسز عروج؟ سارم، کوئی پریشانی ہے کیا؟ سارم نے اس کے پاس آتے پیچھے سے اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا تو اس کا دل دک سے رہ گیا۔ فوراً جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور ہاتھ میں پکڑی چھری کا رخ سارم کی طرف کیا۔ آنکھوں میں وحشت لیے، چہرے پر سختی، دلہن کا گھائل کر دینے والا روپ۔ ایک لمحے کے لیے تو سارم اس کے روپ میں ہی کھو گیا، یہ بھول ہی گیا کہ اس وقت وہ آتش فشاں بنی ہوئی ہے۔ خبردار وہیں رک جاؤ، میرے قریب مت آنا، بولتے ہوئے لہجے میں کپکپاہٹ تھی جسے سارم نے بآسانی محسوس کر لیا۔ یہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ لہجے میں تھوڑی سختی کی آمیزش تھی۔ جہاں سے بھی آئی اپنے قدم میری طرف نہ بڑھانا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بنا کوئی لحاظ رکھے وہ بری آنکھوں سے گڑتی ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے، اسے نیچے کر لے، میں نہیں آ رہا آپ کے پاس۔ سارم نے فوراً ہتھیار ڈال دیے اور خاموشی سے پلٹ کر بیڈ پر آ بیٹھا اور اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ عروج کا اس کا یوں بات ماننا سوچنے پر مجبور کر گیا، کیا یہ واقعی پیچھے ہٹ گیا ہے یا کوئی چال ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ سارم اپنی جگہ سے اٹھا۔ عروج نے چکنا ہوتے چھری کا رخ پھر اس کی جانب مڑا۔ سارم اسے نظر انداز کرتا کبڈ کی جانب بڑھا، اپنا ڈریس لیا اور اسے تھوڑا فاصلہ رکھتا باتھ روم میں گھس گیا۔ یہ تو چپ ہو گیا۔ کیا 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 پلان ہے اس کا؟ میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتی، اتنا بڑا گھر، اتنا امیر زادہ مجھ سے کیسے نکاح کر سکتا ہے بنا کسی غرض کے؟ مجھے لگا مجھے اسے ایک چانس دینا چاہیے، لیکن میں نہیں اعتبار کر سکتی اس پہ۔ اس دور میں جہاں اپنے سام بن کر ڈستے ہیں، کوئی غیر کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کہیں یہ مجھے بیچنے کے چکر میں تو نہیں؟ عروج سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا،
لیکن یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی؟ اف، یہ بعد میں سوچوں گی، لیکن ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں نہیں پھنس سکتی۔ وہ سر جھکائے پریشان حال آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس کا دھیان ہی نہیں تھا کہ کب سارم باتھ روم سے باہر نکلا اور اس کے پاس آتا اس کے ہاتھ سے فوراً چھری لے چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھی کہ واپس کرے مجھے، اور اس کے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اچھا، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ ماتھے پر بل ڈالے سادہ شلوار قمیض میں وہ حد درجے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو عروج کا دل بری طرح دھڑکا۔ دیکھو، میں تمہیں اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے نہیں دوں گی، عروج نے انگلی اٹھاتے وارن کیا، جبکہ اس بار لہجے میں تھڑ تھڑاہٹ واضح تھی۔ سارم نے ایک ہاتھ سے چھڑی پکڑے، دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر عروج کو اپنے ساتھ لگایا۔ دونوں کی نظروں کا پل بھر کو تصادم ہوا۔ انوج کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ بنا لحاظ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سارم نے چھری کا رخ اس کی گردن کی جانب موڑا اور تھوڑا سا دباؤ ڈالا۔ ڈر کے مارے عروج نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی اس حرکت پر سارم اسے دم بخود دیکھے گیا۔ جب کچھ پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے تو عروج نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ اپنے دماغ سے یہ سب خرافات نکال دے، کچھ کرنا ہوتا نا تو عزت سے گھر نہ لاتا، اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں لے جا کر بہت کچھ کر سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اتنی آسانی سے وہ کیسے جان گیا؟ عروج پر تو گھڑوں پانی گر گیا۔ اچھا خاصا اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ آرام سے اسے خود سے الگ کیا اور چھری واپس اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ حیرت کی مورت بنی دیکھتی رہی۔ رکھ لیں سیفٹی کے لیے، طنز سے مگر دھیمے لہجے میں کہتا وہ واپس بستر کی جانب بڑھا۔ کمفرٹر درست کرتا وہ سائڈ بورڈ سے لائٹ آف کرتا اور لیمپ آن کرتا اب سونے کی تیاری میں تھا، جبکہ عروج دانت پیستی وہیں قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ چھری ہاتھ میں پکڑے وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ کافی دیر گزر گئی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارم سو گیا ہے تو وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ وہ بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کے چل کے پاس آنے پر اس کی چوڑیوں کی خنک اور پائل کی آواز سے وہ جو دھیرے دھیرے نیند کی وادی میں کھو رہا تھا پھر سے حواس جاگے۔ پاس پڑا تکیہ دھیرے سے اٹھایا۔ جی تو چاہتا ہے اس تکیے سے اس کی سانسیں روک دوں، لیکن پھر مجھے جیل جانا پڑے گا اور میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ فی الوقت ارادہ ملتوی کرتے وہ واپس صوفے کی جانب مڑے۔ چاہے تو وارڈروب سے میرا کوئی بھی ڈریس لے کر چینج کر لیں، کل آپ کے کپڑے وغیرہ لے آؤں گا۔ بنا بازو آنکھوں سے ہٹائے سارم کی آواز پر وہ بے ساختہ پلٹی تھی۔ یہ جاگ رہا ہے؟ خود سے ہی سوال کیا۔ وارڈروب اس طرف ہے، کروٹ بدلتا وہ بس اتنا ہی بول پایا۔ عروج منہ بناتی صوفے پر جا بیٹھی۔ کچھ پل مزید سرایت سے گزر گئے۔ اب عروج کو بھی نیند آنے لگی تھی۔ کب تک جاگ کر اپنا چہرہ دیکھتی، اور بھاری بھرکم لہنگے میں سونا اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ اس لیے جی مار کر خاموشی سے اٹھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی۔ ہاتھ کے سامنے جو بھی ڈریس آیا نکالا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے جانے کے بعد سارم کے چہرے پر ایک دل فریب مسکان سج گئی، جھلی سی ہے لیکن میٹھی سی ہے۔ سارم کے دل پر محبت نے دستک دے دی تھی، اور اس بات سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا تھا کہ اسے محبت جس لڑکی سے ہوئی وہ اس کی پہلی اکلوتی بیوی ہے۔ اب یہ دیکھنا تھا بیوی کب محبت کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ سے شاور لے کر سارم کے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے باہر نکلی۔ اف، اتنے لمبے ہیں یہ، بندہ پوچھے اتنا لمبا قد نکالنے کی کیا ضرورت تھی۔ بار بار ٹراؤزر فولڈ کرتی وہ پھر نیچے کھل جاتا، اور شرٹ تو اسے اچھی خاصی کھلی تھی۔ تیز روشنی ہوتی تو سارم ضرور اس لمحے سے حص اٹھاتا، لیکن ابھی کو نکھیوں سے دیکھ کر ہی گزارا کر رہا تھا۔ وہیں صوفے پر خود کے گرد بازو لپیٹے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن روم ٹمپریچر کافی سرد ہونے کی وجہ سے اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ اللہ جی، اس اے سی کو ہی بند کر دیں یا خراب کر دیں یا دھماکے سے اڑا دیں، نہیں تو صبح تک میری کلفی بن جانی ہے۔ ہم کلامی میں کہتی وہ سارم کو ایک بار پھر مسکرانے پر مجبور کر کے ریموٹ سے اے سی کی سپیڈ کم کرتا وہ اٹھ کے کبرڈ سے ایک اور کمفرٹر نکال آدھی سوئی آدھی جاگی عروج پر ڈال چکا تھا۔ اس نے منتی منتی آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن گرم کمفرٹر ملنے سے اسے سکون محسوس ہوا اور وہ آنکھیں بند کرتی سو گئی۔ سارم بھی اس کے پاس سے اٹھتا بیڈ پہ آ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ نازک سی لڑکی بہت ڈری ہوئی ہے اور اعتبار نہیں کر پا رہی۔ سارم ایک اور آزمائش
لیٹتے ہوئے وہ عروج کے متعلق ہی سوچے جا رہا تھا۔ سارم کے جانے کے کافی دیر بعد عروج کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو اندھا ترچھا لیٹا دیکھ فوراً اٹھ بیٹھی۔ یہ کہاں گیا؟ سوچتے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اٹھتی صوفے پر بیٹھی تو بے اختیار ماں یاد آ گئی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ کیا مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ یہ تعلق ہی توڑ دے۔ دکھتی کے لمحے زلیخا کے الفاظ یاد کرتے ہو بری طرح روتی۔ آنسو پوچھتی بات میں جانے لگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ چوری تو ڈھونڈنا چاہا، وہ نیچے گری نظر آ گئی۔ فوراً اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھی۔ کون؟ بی بی جی آپ جاگ گئی ہیں تو میں اندر آ جاؤں؟ بانو بی نے بے صبری سے پوچھا۔ عروج نے سوچتے ہوئے حامی بھر لی تو فوراً اندر آ گئی۔ عروج کو سارم کے کپڑوں میں دیکھ وہ زیر لب مسکرائی، جبکہ اس کے ہاتھ میں ڈھیر بوتیک سٹائل کے کپڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ عروج حیران ہوئی۔ سارم بیٹے کا فون ہے تو انہوں نے بھجوائے ہیں، کہہ رہے تھے آپ کے اٹھنے پر آپ کو پہنچا دوں۔ فوراً سے جواب دیتی وہ باہر نکلی اور مزید چیزیں لاتی وہ پورا بیڈ پھیلا چکی تھی جن میں اس کی ضرورت کی ہر چیز تھی۔ آپ تیار ہو جائیں، پھر میں آپ کے لیے ناشتہ لگا دیتی ہوں، جو آپ کو کھانے میں پسند ہو بتا دیں۔ بہت مؤدبانہ انداز دیکھتی عروج ششدر ہی رہ گئی۔ شاول لے کر اس نے ایک پنک کلر کے سمپل مگر خوبصورت کپڑوں کا انتخاب کیا۔ زیبتن کرتی آئینے کے سامنے کھڑی وہ گیلے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ ایک دم سے دل کے نہا خانے میں سارم کی شب ہی ابھری تو دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کچھ خاص تو ہے شخص میں جو اسے الگ بناتا ہے۔ یہی سوچتی وہ باہر نکلی۔ ناشتہ لگ چکا تھا، وہ ناشتے کے لیے بیٹھی تھی۔ اعظم نیچے آتا دکھائی دیا۔ ایک نسوانی وجود کو پیرزادہ مینشن دیکھ وہ وہیں تھم گیا۔ بانو بی یہ کون؟ پاس کھڑی بانو بی سے پوچھا۔ بیٹے یہ سارم بیٹا کی دلہن ہے، بہت محبت سے کہا۔ اعظم تو گنگ رہ گیا۔ یہ کب ہوا؟ میں کہاں تھا؟ بارات کب گئی؟ ڈولی کب آئی؟ میں کیوں انجان رہا؟ اعظم منہ بناتا وہیں ایک چیئر پر بیٹھا۔ بانو بھی مسکرا کر رہ گئی۔ بارات میں تو ہمیں بھی سارم نے شامل نہیں کیا۔ اچانک سے نازش نے آتے انہیں چمکایا۔ عروج نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ صبح ناشتے پر نظر آنے والے چہرے رات تک تو دکھائی نہیں دیے تھے۔ عروج بہت سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ بائی دا وے میرا نام عظیم ہے، اگر آپ بھائی کی دلہن ہے تو میری بھابھی ہوئی اور میں آپ کا اکلوتا پیارا اور ہونہار دیور۔ اعظم نے اپنا تعارف بڑے پیارے انداز میں کروایا تو عروج مسکرا کر رہ گئی۔ اور میں ہوں آپ کی جیٹھانی، اس گھر کی سب سے بڑے بیٹے سید دارم شاہ کی اکلوتی وائف۔ نازش نے بھی مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ عروج کو وہ نٹکھٹ سی پیاری سی نازش بہت اچھی لگی۔ وہ تینوں ہی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ ساتھ میں اعظم اور نازش دونوں ناشتے سے پورا انصاف کر رہے تھے کہ اعظم کے زبان پر کھجلی ہوئی۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، آپ اچانک سے کہاں سے گئی؟ اعظم کی بات پر عروج ایک دم چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ پریشان نہ ہو، ایسے ہی پوچھ لیا، ویسے میں اپنے بھائی جان سے پوچھ لوں گا، ان کے پاس میجک کیا ہے کہ اچانک سے بھابھی لیا ہے۔ دارم بھائی کا تو چلو پتہ چلتا ہے، پر سارم بھائی بھی۔ نازش کو ایک آنکھ ونک کرتے وہ اسے تپاتا عروج کی جانب مڑتے اب کی بار پھر سے مسکرا کر کہتا وہ اٹھا۔ عروج سر جھکائے چپ ہی رہے۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ تو خود نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اسے کیا جواب دیتی؟ اعظم اللہ حافظ کہتا جا چکا تھا، جبکہ وہ سوچوں میں گھری وہیں بیٹھی رہ گئی، جبکہ نازش نے اس کے ساتھ اپنا پن جتاتے اسے تسلی دی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اچانک سے نازش کو سوتے میں اٹھتے دیکھ وہ ماتھے پر بیلٹ ڈالے پوچھنے لگا۔ ابھی تو وہ آ کر بستر پر لیٹا تھا اور وہ اٹھ کر کہیں جانے لگی تھی۔ بھاگ رہی ہوں، سیکیورٹی سخت کر لیں، وہ بھی پلیتھلے انداز میں جواب دیتی اسے دبا گئی۔ یہیں واپس آئیں، وہ اسے آرڈر دیتا، کمفرٹر کھول کر لیتا بھلا۔ اوہ ہیلو، آرام سے، حکم کسی اور پر چلانا، نازش نے منہ بناتے کہا تو داڑھی مڑتا لمبے لمبے ڈھک بڑھتا اس کے قریب آتا اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ اوکے آرام سے ہی کروں گا، بشرطے یہ کہ میری خوبصورت بیوی جنگلی بیوی نہ بنے، ورنہ مجھے والڈ ہونے سے روک نہیں پاؤ گے۔ اس کا سر تکیے پر گراتا اپنی شرٹ ریموو کرتا اسے سایہ فگن ہوا۔ نازش نے اس کی گردن پر زور سے دانت گاڑے۔ وہ لب بھینچے بامشکل اس درد کو سہتے آنکھیں میچ گیا۔ اپنی کارروائی دارم کی گردن پر دیکھتی وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ناؤ اٹس مائی ٹرن، اب میں جہاں جہاں کاٹوں گا نا برداشت کرنا۔ وہ لائٹ آف کرتا اس کے
لبوں پر جھکتا اس کی بولتی بند کروا گیا۔ سارم 2 دن سے گھر نہیں گیا تھا، ایمرجنسی کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہی تھا۔ اعظم ملنے گیا تھا اور جو شادی کا واقعہ ہوا اس کی تفصیل لے آیا تھا، لیکن سارم خود گھر نہ آیا۔ عروج نے ان 2 دنوں میں نازش کے ساتھ پورا شام مینشن گھوم لیا۔ اب اس کے پاس کرنے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ ملازموں میں سے صرف بانو بی بی بات کرتی تھی، وہ بھی صرف ضرورت کے تحت، اور جو اسے یہاں لے کر آیا تھا وہ اسے یہاں لا کر بھول ہی گیا تھا۔ آج اچانک سے ہی دل میں اس نے سارم سے گلا کیا، اور اس بات سے مکمل انجان کے سارم اچانک اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ وہ گارڈن ایریا میں بیٹھی ایک ہی نقطے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ مسٹر سارم شاہ، دھیمے لیکن بہت استحقاق سے پکارا تو وہ اچھل ہی گئی۔ آپ، مطلب تم؟ وہ سٹپٹا گئی۔ پہلے آپ پھر تم، سارم نے سر جھٹکا۔ میری مسز نے مس کیا مجھے، اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا۔ میں کیوں مس کرنے لگی تمہیں؟ اکھڑے لہجے میں پوچھا، جبکہ نظریں بار بار جھک رہی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ میرا کام بھی ایسا ہے کہ نہ دن دیکھنا نہ رات، بس اپنی ڈیوٹی، اپنا فرض ادا کرنا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، بیوی سمجھدار ملی ہے۔ چہرے پر سنجیدگی لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ کہتے وہ اندر جانے کے لیے پلٹا۔ کیا آپ مجھے بیوی مانتے ہیں؟ اچانک پوچھے گئے سوال پر سارم ٹھٹکا اور اس کے جانب پلٹا۔ آپ میری بیوی ہیں عروج سارم، آپ کا نام جڑ چکا ہے میرے نام کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے۔ ہر لفظ پر زور دے کر کہا۔ لیکن میں آپ کو اپنا شوہر نہیں مانتی، آنکھوں میں جھانکتے دل سخت کیے وہ کہتی، سارب کو لب بھینچنے پر مجبور کر کے۔ کیوں؟ مسلمان نہیں ہو کیا؟ واٹ؟ اچانک سوال پہ وہ سٹپٹائی۔ نکاح کو نہیں مانتی تو یقیناً مسلمان نہیں ہوگے، ورنہ نکاح جیسے مقدس رشتے سے انکار نہ کرتی۔ اچھا خاصا اسے لاجواب کرتا، ساری مڑتا اندر جا چکا تھا۔ یہ کیا بول گیا؟ عروج کے تو صحیح معنوں میں ہوش اڑے۔ آج تیسرا دن تھا، کالو نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، وہ بس روئے جا رہا تھا۔ مجھے بیبی واپس لا کر دو، وہ میری تھی، مجھے نہیں پتا، وہ رو رو کر بس یہی کہہ رہا تھا۔ اور فراز کیسا غصے گھونٹ پی کر رہ رہا تھا۔ ایسے وہ ایک شخص پلک جھپکتے اس کی ناک کے نیچے سے اس کی دلہن کو نکال لے گیا، اور وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گا، وہ کسی نہ کسی طرح بدلہ لینا چاہتا تھا، اور سب سے پہلے اسے اس کا پتہ چاہیے تھا۔ اس کے آدمیوں نے اس دن رخصتی پر ان کا پیچھا تو کیا، لیکن چودھری کے مشٹنڈوں نے انہیں راستے میں روک لیا اور وہ ان تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن اب اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا، وہ ان تک پہنچ کر رہے گا اور اپنی دلہن کو واپس لائے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سارم کے رات کو گھر آنے پر عروج پھر سے روم میں چھپ گئی۔ وہ ایسے ہی کرتی تھی، اور سارم کے روم میں آنے سے پہلے ہی صوفے پر کمفرٹر لیے سو جاتی تھی۔ لیکن سارم جانتا تھا وہ صرف ایکٹنگ کرتی ہے، اس لیے کبھی کچھ نہ کہا اور خود اسے وقت دے رہا تھا کہ وہ اس کے اور اپنے بیچ کے رشتے کو سمجھے، اور اس پہ اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ سے خوش ہو، اس کے بعد ہی وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کا خوشی سے آغاز کرنا چاہتا تھا۔ ان دنوں سالم کی ملاقات دارم سے بھی نہ ہو سکی۔ وہ کب آتا کب جاتا، کوئی مقررہ وقت نہ تھا۔ جب تک ابھی جان گھر تھی سبھی وقت کی پابندی کرتے تھے، لیکن اب سبھی کی روٹین خراب ہو گئی تھی، اور ابھی اسے پتہ چلا تھا کہ کل دارم کے بزنس رائیول ارشاد ملک نے کسی زمین کے چکر میں اس پہ کیس کیا ہے، اور کل اس کی فائنل سنوائی ہے۔ سارم نے بھی کل عدالت جانے کا سوچا، ساتھ میں اعظم نے بھی۔ وہ دونوں بھائی بھی اچھے خاصے تپ گئے تھے اس ارشاد ملک پر، لیکن دارم نے سختی سے انہیں منع کیا تھا کہ اس معاملے سے دور رہے، ورنہ ابھی تک یہ دونوں کیا سے کیا کر چکے ہوتے۔ یہ تو کافی ٹیسٹی ہے، آپ نے بنائی فاطمہ آپا؟ رس ملائی کھاتے سارم اچانک سے بولا، جبکہ پردے کی اور سے عروج اسے ہی دیکھ رہی تھی اور دل پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ جی وہ عروج بھابھی نے بنائی ہیں، ہکلاتے ہوئے کہا تو ایک لمحے کو سارم کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ مزید کوئی لفظ بھی تعریف کا نہ بولا، جس پر عروج منہ بناتی وہاں سے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سارم اس کا جانا نوٹ کر چکا تھا۔ کبھی آپ بھی کوئی میٹھا بنا کر کھلا دیا کریں شوہر کو۔ دارم نے روم میں نازش کو چھیڑا، اور وہ چھڑ بھی گئی۔ صبح سے اس کی طبیعت ناساز تھی، وامٹنگ پر وامٹنگ ہو رہی تھی، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ دارم سارا دن آفس میں ہوتا، ابھی جان بھی ابھی تک گاؤں سے نہیں لوٹی تھی، اور وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی اپنی خراب طبیعت پر بہت دفعہ رو بھی چکی تھی۔
اور شوہر اندر آتے ہی طنز کے تیر چلانے لگا۔ بہت شوق ہو رہا ہے تو اسی کے ہاتھ کی بنی رس ملائی کھاتے، مجھے طنز مارنے کی ضرورت؟ وہ سر تھامے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ اسے شدید چکر آ رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا تو پھر سے ابکائی آئی اور وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی کہ چکرا کر ٹیبل پر گرتی دارم نے 1 سیکنڈ سے پہلے اسے تھام دیا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا ماتھا چھوتے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ مجھے باتھ روم، وہ منہ پہ ہاتھ رکھے بولی تو دارم اسے باتھ روم لے گیا۔ واش بیسن پر کھڑے وہ وامٹنگ کیے جا رہی تھی۔ دارم اس کی حالت دیکھتا زد پریشان ہوا۔ اسے سنبھالے ہوئے وہ اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ منہ دھوتی وہ پیچھے ہوتی، دارم کے سینے پر سر رکھتی اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کے۔ اب تو اس میں ذرا سی بھی جان نہیں بچی تھی۔ دارم اسے اپنی باہوں میں بھرے کمرے میں لاتے اس پہ اچھی طرح شال اوڑھے واپس باہوں میں بھرے کمرے سے نکلا۔ اس کے گلے میں باہیں حمائل کی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے وہ گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہاسپٹل میں موجود سبھی لوگوں نے شہزادے کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنی شریک حیات کے لیے فکر نمایاں تھی۔ سبھی نے اس لڑکی پہ رشک کیا۔ ڈاکٹر سنبل نے نازش کا مکمل چیک اپ کیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اسے لیے باہر آئی۔ جوس منگوا کر اسے پلایا اور دارم کی جانب مڑی۔ مسٹر دارم، ان کا خیال رکھے، اب یہ اکیلی نہیں ہے، آپ کے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر سنبل نے مسکرا کر دارم کو چھیڑا۔ بچے؟ میں سمجھا نہیں۔ شی از پریگننٹ اینڈ ٹوینز بیبیز ہیں، تو بہت کیئر کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر سنبل کی بات پر دارم کی آنکھیں پوری کی پھلی کھڑی رہ گئی۔ حیرت سے پلٹ کر نازش کو دیکھتا وہ اسے پھر سے دبا گیا۔ ڈاکٹر سنبل ایکسکیوز می کرتی اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ایسے کیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں؟ نازش نے دان کچکچا کر دیکھا۔ بچے، 2 بچے، وہ بھی ایک ساتھ، یقین نہیں آ رہا۔ دارم سے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ خود پہ شک ہے کیا؟ وہ آنکھیں پٹپٹا کر کہتے اسے تپانا چاہ رہی تھی، لیکن دارم کے چہرے پر مسکان سجی دیکھ وہ سر پٹا کر پیچھے ہٹی۔ اگلے پل دارم نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے اتارے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اب یہ پاؤں زمین پر نہیں پڑنے چاہیے ناز۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا، گہرا سانس بھرتا، اس کے لب پر بوسہ دیتا، اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ اس کے نرم لمس پر نازش جی جان سے کانپی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ اسے باہوں میں بھینچے دروازے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ نازش پہلی بار اس کے اس نرم لمس پر دل سے مسکرائی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ ان کی شادی بھی حادثتاً ہی ہوئی تھی۔ ابھی جان کی جاننے والوں میں رشتہ طے ہو گیا اور پھر ابھی جان نے ان کا نکاح کروا دیا، لیکن بعد میں پتہ چلا لڑکی لہ بالغ ہے۔ ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد خالہ نے پالی تو ابھی جان کا دل کیا انکار کر دے، لیکن دارم اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو نہ چھوڑ سکا اور یوں نازش شاہ خاندان میں تو گئی، لیکن ایک جنگ تھی جو 1 سال سے چھڑی ہوئی تھی، اور دارم کو بھی اس جنگ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر وہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ دارم نازش کو لیے گھر پہنچا تو ابھی جان آ چکی تھی اور اس وقت شاہ مینشن میں ایک عدالت لگی ہوئی تھی۔ دارم نے دھیرے سے نازش کو صوفے پر بٹھایا اور سارم کو سجھکائے جبکہ عروج کو کانپتے دیکھا۔ یہ کسر رہتی تھی ہمارے پیچھے، جو سارم ایک انجان لڑکی کو نکاح کر کے گھر لے آئے، نہ ذات پات کا پتہ نہ خاندان کا۔ ایسے کیسے کوئی بھی لڑکی شاہ خاندان کی بہو بن سکتی ہے؟ نازش ان کی بات پر پہلو بدلا۔ ابھی جان عروج کے والد کا نام مصطفیٰ ہے، سارم نے لب بھینچے کہا۔ آپ سے کہا نہیں کہ بیچ میں بولے، ابھی جان نے غصے سے وارن کیا۔ ابھی جان پلیز غصہ ختم کریے، عروج ایک اچھی بچی ہے، آپ اسے جان لے، یقیناً سارم کا فیصلہ آپ کو غلط نہیں لگے گا۔ دارم نے دھیمے لہجے میں بات کی تو نازش نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں سارم، آپ اسے واپس چھوڑ کر آئیں، ہم اسے اپنے خاندان کی بہو نہیں مان سکتے۔ ابھی جان، سارم تڑپ ہی گیا۔ دارم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ابھی جان کو ایک صوفے پر بٹھاتے پانی پلایا اور خود گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھا۔ انہیں دھیمے لہجے میں کچھ کہتا جا رہا تھا اور وہ ان سے کافی فاصلے پر تھی، کسی کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ عروج نے آنسو پوچھتے سارم کی جانب دیکھا، جو اس کے آنسو دیکھتا پریشان ہوا تھا۔ یہاں آؤ عروج، نازش نے اسے پکارا اور اپنے پاس صوفے پر آنے کا کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پاس جا بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوتا، بے فکر رہو، دارم ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ نازش نے اسے تسلی دیتے گلے سے لگایا
تو وہ آنسو پونچھتے انہیں دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی ابی جان کو لیے دارم وہاں آیا۔ ان کے چہرے پر ناراضی تو تھی لیکن اب غصہ غائب تھا۔ ٹھیک ہے دارم، میں اپنا لیتی ہوں اس لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر، لیکن سارم اسے ہمارے خاندان کے سب طور طریقے سمجھا دے، وہ مان کے خفکی سے بولی، جبکہ ان کی بات پر سارم نے گہرا سانس بھرتے انہیں گلے سے لگا لیا۔ ماں باپ کے بعد ان کی دادی ابی جان نے ان تینوں بہن بھائیوں کو پرورش کی تھی، اور ایک گڈ نیوز تو رہتی ابی جان، دارم نے ان کے کان میں مین مناتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آیا، نازش کو اتنی رات کے کہاں لے کر گئے تھے؟ ابی جان نے خوشگوار انداز میں پوچھا۔ چیک اپ کروانے۔ دارم نے میٹھی نگاہوں سے نازش کو دیکھا تو گھبراتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ آج پہلی بار وہ اسے شرماتے دیکھ رہا تھا، اور پھر دارم نے انہیں گڈ نیوز سنائی تو ابی جان تو کھل ہی اٹھی۔ آگے بڑھ کر نازش کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس پر سے ڈھیروں نقدی وار دیے۔ دارم بیٹا، صبح ہی بکرے لا کر صدقہ دو، اللہ ہمارے شاہ مینشن میں خوشیاں ہی خوشیاں دیکھنی نصیب کرے، آمین۔ وہ دل سے مسرور تھی۔ شی، رونا تو بند کریں عروج، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، سارم نے اسے پہلی بار سینے سے لگاتے کہا تو وہ ایک دم ہی چپ کر گئی۔ اس کے سینے سے لگی وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ ابی جان یوں ہی اوپر اوپر سے سخت ہیں لیکن دل کے بہت نرم ہے، اسے اپنے سینے میں سموتے دھیرے دھیرے تکیے پہ لٹا رہا تھا۔ آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ کیا میرا قریب آنا برا لگ رہا ہے؟ اس کے گلے سے دوپٹہ اتارتی غمگین لہجے میں پوچھتا وہ اس سے لرزا گیا۔ مجھے ڈر، وہ آنکھیں میچ گئی۔ سارم نے مسکراتے ہوئے لائٹس آف کی اور اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے دھیرے سے اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ عروج نے بھی مزاحمت ترک کرتے سارم کو اپنا لیا، جس نے بہت ہی نرمی اور محبت سے عروج کو سمیٹا تھا۔ تقریباً 9 ماہ بعد ایک بیبی بوائے اور ایک بیبی گرل کو گود میں اٹھائے ابی جان تو پورے شاہ مینشن کو سجائے ہوئے سب میں خیرات بانٹ رہی تھی۔ وہ آج بے انتہا خوش تھی۔ آج وہ پر دادی بن گئی تھی۔ نازش دارم کے ساتھ اس کے حصار میں ہی کھڑی تھی اور پیچھے سارم اور ابی جان کی گود میں تھی۔ عروج کا بھی 8واں ماہ چل رہا تھا جبکہ کالج میں داخلہ بھی لیا، پڑھائی بھی شروع کی۔ سارم نے فی الحال بی جان کے حوالے سے منع بھی کیا لیکن وہ نہیں مانی تھی، اسے ماں بننا تھا اور وہ خوش تھی۔ اس کی والدہ سے بھی سارم نے ملاقات کروا دی تھی، پر آج کیسر نے ان کے مینشن پر ایک دن دھاوا بولا تو دارم نے انہیں سیدھا جیل کی ہوا کھلائی۔ سبھی طرف امن شانتی تھی کہ ایسے میں اعظم نے دھماکہ کر دیا۔ وہ کسی لڑکی کو ساتھ لگائے شاہ مینشن میں داخل ہوا۔ سب کی سوالیہ نظریں اس پر اٹھی۔ ابی جان، یہ نشا ہے، میری یونی کی فرینڈ، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کر لیا۔ ابی جان نے غصے سے اسے گھورا۔ بیٹا منٹ، ابی جان، دارم بائی نے خود نکاح کروایا تھا۔ عاظم نے اسی لمحے پول کھول دی۔ دارم نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا نازش کہکا لگاتے ہنس تھی تو باقی سب بھی اس کی طرف دیکھتے مسکرا دیا، جبکہ ابی جان کے ہاتھ میں عاظم کا کان تھا اور وہ چلا رہا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ ایسے انٹرسٹنگ ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے کل ملیں گے پھر ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔